बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रात एक मरतबा फिर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की है पेट्रोल प्राइसेस ने, और इसके बाद आवाम की चीखें जो निकल रही थी शायद अब वो कहीं दब गई हैं, क्योंकि आवाम चीखने के काबिल भी नहीं रहे हैं। बिजली के बिलों के ऊपर हमने देखा कि निगरान वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रात ही जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम सरदस्त तो ज़ाहिर है कोई रिलीफ नहीं दे सकते, हाँ मशावरत हो रही है, IMF से भी बातचीत होगी और अगले 48 घंटों में हम शायद कोई बिजली के हवाले से कोई फैसला करें। लेकिन आज अगर मैं कराची की आपको बात करूं तो पूरा शहर में ताजर बिरादरी की जानिब से इत्तेहाद दिखाया गया, शटर डाउन कर दिया गया, जिसका मकसद यह है कि आज कराची में कारोबार नहीं हुआ और एक दिन कारोबार ना होने का क्या खुमियाजा भुगतेगी पाकिस्तान की मईशत, ये देखना होगा। लेकिन बड़े दिनों बाद मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने हमेशा प्रोग्राम में आकर हमें इज़्ज़त दी है, और आज हम उनके पास चल कर आए हैं। कराची की आवाज़ हैं, और जब कराची पर बात करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कराची के बहुत सारे मसाइल के लिए और बिलखुसूस बिजली के मामले पर मैं समझती हूँ कि इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और यकीनन शुक्रिया कि बड़े अरसे बाद आपकी मेरी इस तरह मुलाकात हो रही है। हाफिज़ साहब, बहुत सारे मसले इस दौरान होते रहे और मैं आपको देखती भी रही, आप उस पर आवाज़ उठाते रहे, लेकिन इस वक्त जो बड़ा मसला है वो ये है कि बिजली के होशरुबा बिल्स ने आवाम को वाकई कहीं का नहीं छोड़ा है। अच्छा, वो तो नहीं छोड़ा, उस पर तो आवाज़ उठी रही थी, लेकिन अब हमने रात को तो देखा कि पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ गए। हाफिज़ साहब, हड़ताल, धरना, शटर डाउन, डायलॉग, फ़ायदा क्या है? अच्छा, पहले तो हम यही बात कर लेना कि बिजली के बिल बढ़े हैं। आपको याद होगा कि ये पिछले महीने में यानी ये अगस्त के लिए है, जुलाई और अगस्त के शुरू में एक हियरिंग हुई थी नेपरा की जी। पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि नेपरा चूँकि रेगुलेटरी अथॉरिटी है और जो बिजली की कीमत बढ़ानी होती है तो एक कानूनी तकाजा है कि नेपरा में जाता है। अगरचे कि नेपरा हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है या कि इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी वो एक कानूनी तकाजा है। अब इतना बड़ा अहम मामला था कि 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा की समरी थी जी, बिल्कुल ठीक है, और ये बात सबको मालूम थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस नेपरा की हियरिंग में सिवाय जमात इस्लामी के पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी शरीक नहीं थी। मैं खुद शरीक था, और अगर आपने शायद वो कभी कोई क्लिप देखा हो तो मैं उसमें यही चीख चीख के कह रहा था चेयरमैन नेपरा साहब कि आपको अंदाजा नहीं है कि लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब अगस्त का बिल आएगा तो लोग किसी काबिल नहीं रहेंगे, खुदा के लिए आप ये ना करें। लेकिन इन जालिमों ने नहीं सुनी हमारी, और इन्होंने बिल बढ़ा दिया, और अब यूनिट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप बताएं, गरीब आदमी को तो वैसे ही तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जो भुगत रहा है बहुत बड़ी तादाद में वो मुतवस्सित तबका है। बिल्कुल दुरुस्त बात। वो सैलरीड लोग हैं जो टैक्स भी देते हैं, जो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स कलेक्शन हुई है, सैलरीड लोगों ने, तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए जमा कराए और जागीरदार तबके ने 4 अरब रुपए जमा कराए। जागीरदारों के 4 अरब, तनख्वाहदारों के 264 अरब। और फैसले कौन कर रहे हैं? जागीरदार। ये फैसला जागीरदार करते हैं कि टैक्स लगाओ, ये वडेरे करते हैं, ये खान और सरदार करते हैं। तो ये जो बिजली की कीमत है, ये तो जो ह्यू एंड क्राई पूरे पाकिस्तान में है, तो सब लोग खुद से निकले हैं। हाँ, क्योंकि लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो गया। बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्या करें। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये कि जो काकड़ साहब हों या जो भी हों, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये ग्राउंड की सतह पर होते ही नहीं है। अच्छा, इनकी सतह ही नहीं है। ये आप जो हुक्मरान तबका है, मैं काकड़ साहब तो अभी आए हैं। हुक्मरान तबका कौन लोग हैं? हुक्मरान तबके में आपको कोई आदमी अरबपति और खरबपति से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। हुक्मरान तबके में वो सारे लोग हैं कि जो जद्दी पुश्ती हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो। आप इनकी एक क्लास है जी। ये एक क्लास है जिनकी आपस में शादियां होती हैं बच्चों की, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनका कोई स्टेक पाकिस्तान में नहीं। अच्छा। इनकी 70-80% लोग ऐसे हैं सारे लोगों में, ओके, जिनका स्टेक पाकिस्तान में है ही नहीं, ओके। जिनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है वो पाकिस्तान के लोगों का क्या सोचेंगे? ठीक हो गया। लेकिन आपने अभी बात की निगरान वज़ीर आज़म की, काकड़ साहब की। कल उन्होंने जब ज़ाहिर सीनियर सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने उसमें ये बात बड़े जिसे कहते हैं शद्दोमत से कही कि जिन लोगों पर कहा जा रहा है कि वो उनको मुफ्त बिजली दी जाती है तो हम उसको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा फ़ौजी चाहे नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आपकी दीगर बर्री फ़ौज हो, हाँ उनमें से कोई भी जो है वो मुफ्त बिजली नहीं ले रहा है, उनके बजट से जारी है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इसी तरह जुडिशरी के अंदर भी चेक करवाया, मैंने वापडा में भी चेक करवाया। तो उन्होंने कहा जो बड़े अफसरान हैं वो तो शायद ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं वो कोई बिजली चोरी नहीं कर रहा। तो फिर ये बिजली चोरी कौन कर रहा है? देखें, ये जो है ना, नॉन इश्यूज में लोगों को इतना नहीं उलझाना चाहिए। मुफ्त बिजली एक जनरल बात है
کہ جو بھی بیوروکریسی کے لوگ ہوں یا ججز ہوں, اور ایون اگر فوج میں, اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہا ہے تو ہم مان رہے ہیں, لیکن اگر لے رہے ہیں تو نہیں لینی چاہیے. سمپل از دیٹ. جب ایک عام آدمی بھگت رہا ہے تو پھر چاہے وہ جنرل ہو, چاہے وہ چیف جسٹس ہو, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو, کوئی بھی ہو, وہ اگر عام آدمی کی سطح پر آ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا, اس کا ساتھ دے گا, تو عام آدمی سے آپ تقاضا کریں گے. جب آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو لوگوں سے کیوں تقاضا کرتے ہیں؟ تو لوگوں پہ تو چونکہ آپ طاقتور ہیں تو آپ کا فیصلہ ہوتا ہے, اور آپ فیصلہ اپنا امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو آپ اس کو مار دیتے ہیں جو پہلے ہی مرا ہوا ہے, اور اپنی مراحت ختم نہیں کرتے. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ صرف ایک مفت بجلی کا مسئلہ نہیں ہے. مفت پیٹرول کی کیا بات ہے؟ ابھی پیٹرول کی قیمت بڑی ہے نا, آپ ذرا نکالیں تو صحیح. آپ یقین کریں کہ جو پیٹرول یہ سارے کے سارے لوگ اپنی گاڑیوں میں استعمال کر رہا ہے, یہ وہ طبقہ جو حکمران طبقہ ہے, میں کسی نہ پارٹی کی بات کر رہا ہوں, نہ کسی ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں, نہ ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں, جنرلی جو ایک کلاس ہے جو ہم پر رول کر رہی ہے. اس کلاس کی اگر پیٹرول کی آپ دیں گے, ایک دفعہ میں نے ورکنگ کی تھی پرانی ڈالر کی تاریخوں میں, تو 380 ارب روپے بچتے تھے سال کے, اگر ان کا پیٹرول ختم کر دیا جائے جو ان کو فری مل رہا ہے. اور آپ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا, پیٹرول ان کو ملتا تھا تو ان کی گاڑیاں چھوٹی تھیں تو اس کی کنزمپشن کم ہوتی تھی. اب ان کی گاڑیاں بھی جو ہے نا, وہ ریوو ڈالے آ گئے ہیں, ڈالے, ویگو, رینج روور ہے نا, یہ آ گئے ہیں, اور یہ 3 روپے سارا پیٹرول تو ڈالا پی جاتا ہے, 3 کلومیٹر میں پی جاتا ہے نا 1 لیٹر, جو 300 روپے کا بنا دیا انہوں نے. تو اور یہ پیسے ہم ادا کر رہے ہیں, آپ ادا کر رہی ہیں. ہم پاکستان کی قوم آپ کے جو ہے وہ آپ کی ویگوز میں اور ریووز میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے ہمیں نچوڑ رہے ہو اور خود عیاشیاں کر رہے ہو. تو بھائی تم عیاشیاں کرو اور لوگوں کو نچوڑو گے تو کب تک چلے گا یہ, جب لوگ بالکل تنگ آ جائیں گے اور اب آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, یہ آپ کو میں یہی روک کر, کیا انارکی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں کراچی کی سطح پر بھی میں نے مانیٹر کیا, میں تو ایون جو ظاہر دور افتادہ علاقوں میں بھی لوگ باہر نکل آئے, پنجاب پورا باہر نکلا, لاہور کے اندر بھی پروٹیسٹ ہوئے, گجرانوالہ, فیصل آباد, شیخ پورہ, سب جگہ پر ہوا ہے. یہ مجھے بتائیں واقعی کیا یہ ڈائریکشن بن رہی ہے کہ مہنگائی اور پیٹرول اور بجلی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ, لیکن نگراں وزیر اعظم صاحب تو یہ فرما رہے تھے کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے اور جتنا مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو. میں نے کہا نا کہ نگراں وزیر اعظم ذرا نیچے تو اتریں, دیوتا بننے کی حسرت میں معلق ہو گئے, اب ذرا نیچے اتریے, آدمی بن جائیے. سلیم احمد نے شعر کہا تھا نا, تو آپ انسان تو بنو, آؤ تو صحیح ہمارے ساتھ, بیٹھو تو صحیح, گلی محلوں میں تو جاؤ. اور اگر تم اسی طرح کی باتیں کرتے رہے تو لوگ پھر کہاں جائیں گے, پھر محلات کے رخ کریں گے. اس کے بعد آپ کے کنٹرول نہیں, کیسے ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں نا. ایک آدمی نہیں دے سکے, اپنے آپ کو خودکشی کرے گا, بچوں کو مارے گا جس طرح مار رہے ہیں, دوسرا آدمی اسپلنٹر گروپ بنائے گا, تیسرا آدمی کہے گا بھائی اس نظام میں کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک کہے گا میں ملک سے باہر جا رہا ہوں, سارے تو ملک سے باہر جا نہیں سکتے, پھر کیا کریں گے؟ تو یہ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں بھائی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس وقت. لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی, کہ اس شہر کراچی میں لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے نکلوا رہے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیا ہم فیس ادا نہیں کر سکتے؟ ہم بجلی کا بل دیں ہیں بچوں کی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر بھی یہ کہیں کہ نہیں صاحب اتنا ہے نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے, تو میں اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتا ہوں نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش کریں گے, مجھے پتا چل رہا ہے کہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ احتجاج کو زیادہ مت دکھایا جائے, کب تک روکیں گے آپ لوگوں کو؟ یہ تو اور حبس پیدا کرے گا, یہ تو اور اس کے نتیجے میں غصہ پیدا کرے گا. پاکستانی قوم کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حکمران طبقے کی چال ہوتی ہے کہ جب حالات بگڑنے لگتے ہیں تو انسانوں کو انسانوں سے لڑوا دیتے ہیں, غریبوں کو غریبوں سے لڑوا دیں گے, تنخواہ دار کو تنخواہ دار سے لڑا دیں گے, بجلی کاٹنے والا بھی تنخواہ دار اور جس کی بجلی کاٹی جا رہی ہے وہ بھی تنخواہ دار. ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. یہ وائٹ کالر کرمنل جو بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکٹرک میں یا ساری ڈسکوز میں, یہ کرمنل ہیں, یہ کرمنل لوگ ہیں. یہ بظاہر جتنے بھی سوٹڈ بوٹڈ نظر آئیں, یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بجلی مہنگی کرتے ہیں, کرواتے ہیں, اوور چارجز کرتے ہیں, تیز میٹر چلاتے ہیں, صاف ستھرے نظر آتے ہیں, اس لیے کہ ان کو تو عیاشیاں لگی ہوئی ہیں. ابھی آپ نے بات کی تو مجھے آپ کی گفتگو سے یاد آیا, گزشتہ دنوں میں کل پرسوں کی میرا خیال بات ہے, شرجیل گوپلانی صاحب جو کہ ظاہر ساری کیمپین لے کر تاجروں کی چل رہے تھے, ان کی ملاقات کروائی گئی مونس الوی صاحب کے ایم کیو ایم کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ بہت ہم کے الیکٹرک کے جو سربراہ, انہوں نے کہا کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں ایم کیو ایم کے کہ انہوں نے ہمارے معاملات شرجیل گوپلانی سے, وہ آپ کے ہمراہ بھی تھے. تو دیکھیں شرجیل گوپلانی ایک مارکیٹ کے ذمہ دار ہیں اور تاجروں کی ظاہر کسی ایک مارکیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. شرجیل گوپلانی
صرف پوری تاجر برادری نہیں صحیح ہے, بات. پوری تاجر برادری اور کسی نے بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, اوکے, وہ بھی غصے میں کر گئے یہ کام, لیکن اور انہوں نے اس کو MQM نے ایکسکیوز مفاہمت کیا. لیکن ایم کیو ایم نے جو مفاہمت کروائی, ایم کیو ایم نے مفاہمت نہیں کرا, اس کے لیے ذرا دوسرے الفاظ ہوتے ہیں, وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت میڈیا کے اوپر, ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے. تو یہ جو کام کرواتے ہیں نا, وہ یہی کام کرواتے ہیں, ادھر کی ادھر کر کے, ادھر کی جوڑ توڑ کر کے فائدہ اٹھانا. ہر سیاسی چال تھی ہے نا, سیاسی چال نہیں ہوتی ہے, ہر موقع کے اوپر اپنے ریٹ بڑھاؤ. اچھا بھائی کے الیکٹرک کو, کے ایس سی کو بیچا کس نے تھا؟ کھمبوں کی قیمت کے برابر ایم کیو ایم نے بیچا تھا مشرف کے زمانے میں. ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر یہاں پتہ نہیں ہل سکتا تھا اس وقت. تو یہ ہمارا ادارہ بک گیا, کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا, یہ ہمیشہ کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ رہے. ابھی اتنا جب زبردست احتجاج ہوا تو گئے کے الیکٹرک کے پاس, دیکھیں تینوں چاروں جو بھی سب مرجر ہوا ہے ان کا, سب ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں اس کے سی او کے ساتھ, اور کہہ رہے ہیں ہم نے مسئلہ حل کر دیا, ہم نے بڑی زبردست تجاویز دے دی. کیوں بیوقوف بناتے ہو ہمیں؟ کیا ہمیں آفر نہیں کرتا ہے کہ الیکٹرک؟ کیا ہم سے بات نہیں کرتے؟ بات چیت تو ہم سب سے کرتے ہیں, لیکن ان کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کی قیمت نہیں لگا سکتے. یہ لوگ بکتے ہیں, میں سیدھی بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بکتے ہیں. اگر یہ بکے ہوئے نہیں ہوتے تو اس شہر میں جتنی بڑی ان کی طاقت تھی, کبھی بھی کہ الیکٹرک یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. اچھے پوائنٹ پر لے آئے حافظ صاحب بات کو کہ ظاہر ہے جنہوں نے درد دیا اب وہی ہمدرد بن رہے ہیں, لیکن جو ہمدرد بن رہے ہیں کیا وہ حقیقی طور پر شہر میں صرف کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کری, چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو. ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ پریسرز آ رہے ہیں, بڑے بڑے تمام وزیر جو رہ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں. جب آئی ایم ایف کی دستاویز پر دستخط کر رہے تھے اس وقت بھی آپ عوام کے ساتھ تھے یا نہیں, شاید یہ سوال ہے. لیکن کراچی کی حیت اور اس کے حوالے سے انتخابی اصلاحات, حلقہ بندیوں پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک بریک کا ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی میرے ساتھ موجود ہیں آج. حافظ صاحب میرے پاس سوالات ہیں بہت سارے, لیکن آپ نے کہا کہ جو آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو درد دے رہے ہیں وہ ہمدرد ہے نا, لیکن اس ہمدردی کا ہمدرد بنے ہوئے ہیں وہی درد دے رہے ہیں, جو ہمدرد بنے ہوئے ہیں وہی درد دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. اچھا, لیکن یہ سوچ کے, کیونکہ ظاہر آپ جس پائے کی سیاست کر رہے ہیں اس پر یہ سوچنا شاید ضروری ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے فیصلے کرنے کے لیے, مشاورت کرنے کے لیے فون اٹھا کر آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ ہم اپنے عوام کو خوش کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے پاس اتنی سکت نہیں ہے, پیٹرول کے پرائز بڑھائیں اور ہمارے سے بات بند کریں, اور ٹیلی فون بند ہو جاتا ہے. یہ ہم کب تک دوسروں کی منشا مرضی سے اپنے گھر کو چلائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف صرف ایک جو ہے نا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں ہے, آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل ادارہ ہے جو امریکہ کی زیر سرپرستی چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جس غلط فہمی میں یہ سارے لوگ پچھلے 3 سال سے ہمیں تینوں پارٹیاں مل کر, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی اور اس میں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں, نون لیگ تو پہلے بھی یہ کام کر رہی تھی, یہ شامل تھی, جو ذہنی تربیت کر رہے تھے لوگوں کی کہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے تو ہمارے دل اندر دور ہو جائیں گے, ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. آئی ایم ایف سے تو جو پیسے ملتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں باقی جگہوں سے پیسے مل جائیں گے. یہ سارے وہ لوگ ہیں, دیکھیں وزارت خزانہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ نہیں بدلتی ہے, پارٹی کسی کی بھی ہو, یہ سارے وہ لوگ ہیں. آئی ایم ایف ادھر بھی بیٹھی ہوتی ہے, آئی ایم ایف ادھر بھی بیٹھا ہوتا ہے. اگر آئی ایم ایف اتنا ہی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بائیڈن کو فون کیوں کر رہے تھے؟ بائیڈن کا کیا لینا دینا تھا آئی ایم ایف سے؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیبل پر ہوتی ہیں, کچھ تو انڈر دی ٹیبل جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اس میں تو ہمارے کلچر کے اوپر, ہماری تہذیب پہ, ہماری ثقافت پہ, ہماری ایجوکیشن پہ اس حد تک یہ آئی ایم ایف دخیل ہوتی ہے. اور یہ سارے اس کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں جو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں. ہم سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کے بغیر, یہ تاجروں کو ان کو بتاتے رہتے ہیں, نمبر بتاتے رہتے ہیں, اور تاجر بھی بیچارے اس کے جو ہے نا نمبرز گیم میں پڑے رہتے ہیں. اصل میں تو ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے, غلام بنانے کا ایجنڈا ہوتا ہے. تو ابھی ہم ایسی جگہ دیا ہے کہ آپ اس سے نکلیں تو مسئلہ اور اس میں جائیں تو مسئلہ. اور کس نے پھنسایا؟ 76 سال میں اسی طبقے نے پھنسایا ہے نا. ہم ایسے تو نہیں تھے. شروع پاکستان تو بنا اور اتنی مشکلات میں تھا تو ہم آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے, اور ان ظالموں نے, اس پورے طبقے نے, اس نے ہمیں 76 سال میں 77,000 ارب روپے کا مقروض بنا دیا, اور ہم اب جو پیسے ادا کرتے ہیں, جو لیتے ہیں آئی ایم ایف سے, اس سے زیادہ اس کو قسط ادا کرتے ہیں. بالکل درست ہے. تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ پہلے تو یہ پورا کا پورا جو حکمران طبقہ ہے نا, یہ ڈکلیریشن تو دینا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے, ہم بہت پڑھے لکھے, ہماری اولادیں پڑھی لکھی, ہم نے بہت اچھی باتیں ہم قوم سے کرتے ہیں, یہ سب ایک دفعہ کہیں ہم ناکام ابن ناکام ہیں اور ہم نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. کریں یہ اعلان, اتنی جرت پیدا کریں. ابھی بھی یہ آ کر جو ہے نا ہمیں سمجھانے کی کوشش. اب کاکڑ صاحب لیکچر دیتے ہیں. اب بھائی لیکچر سے پیٹ نہیں بھرتا,
بھوک نہیں مٹتی لوگوں کی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے, اسی معاشرے کا جو حکمران طبقہ ہے اس کی نشاندہی نہیں کرتے آپ, اس کو پروٹیکشن فراہم کرتے کہ نہیں اس کا بل نہیں جا رہا, اس کا بل نہیں جا رہا, اتنی مفتی جا رہی, اتنی چوری نہیں ہو رہی. نہیں پتا لوگوں کو کون چوری کر رہا ہے. اچھا جیسے آپ کی کیمپین میں دیکھتی ہوں نا حافظ صاحب, آپ نے بجلی کے اوپر بڑی کیمپین کی, پھر کراچی کے حالات, کراچی کے مین ہولز, گٹر, گلیاں, ہر چیز پر آپ نے یہ زرعی اراضی کے اوپر ٹیکس لگانے کا معاملہ, پھر ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. کیا اس پر کوئی کیمپین ہو سکتی ہے, اس پر بات ہو سکتی ہے, اور آپ کی جانب سے کوئی آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ مسلسل آپ میری پریس کانفرنس دیکھ لیں, جلسے دیکھ لیں, تقریریں دیکھ لیں, پورے پاکستان میں کوئی اس پر گفتگو کر ہی نہیں رہا کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگ رہا, ان کو پروٹیکشن کیوں فراہم کی گئی ہے. اب میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں نا. اس وقت پاکستان میں جتنا زرعی اراضی ہے, کلٹیویٹڈ لینڈ جس کو کہتے ہیں, جس پر کہ فصل ہوتی ہے, اس کا جو 1.36% لوگ, ان کے پاس 28% زمین ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سب ملا لیں تو 4% لوگوں کے پاس 40% زمین ہے. ٹھیک ہے. اور باقی سب کے پاس 60% زمین ہے. اس میں جو 4% لوگ وہ ہیں جن کے پاس 25 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے, اور 1.36% وہ لوگ ہیں جن کے پاس 50 ایکڑ سے زیادہ زمین. میں یہ کہتا ہوں چھوٹے کسان کو مت چھوڑو, وہ تو بیچارہ غریبی آدمی ہے. آپ 2 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ والے تک کو بھی چھوڑ دو. اس سے اوپر اگر تم ٹیکس لگاؤ تو یہ ہزاروں ارب روپے جمع کر سکتے ہو. یہ سارا بوجھ تم غریب آدمی پہ ڈال. اس کے لیے کوئی کیمپین چلا سکتے ہیں؟ بالکل چلا رہے ہیں. ابھی شروع کی ہے بات. یہ بات شعور کی سطح پہ جب آگے بڑھے گی نا تو یہ جاگیردار پھنسیں گے. اب بہت ہو گئی ہے, بہت ہو گئی ہے. ان کی زمینیں ضبط ہونی چاہیے. انگریزوں کے غلام ہیں یہ, انہوں نے غداریاں کی تھی ہمارے ساتھ, انہی کے اولادیں ہم پر حکومت کر رہی ہیں. ہر پارٹی میں موجود ہیں, کیا مخدوم اور کیا خادم, ٹھیک ہے, سارے کے سارے. بیک ٹو دا کراچی میں ذرا بات کر لوں. انتخاب پہلے تو مردم شماری ایک سب سے امپورٹنٹ ایشو رہا, اور آپ نے اس پہ بڑا آواز اٹھاتے رہے. مردم شماری ہو گئی, پھر اس کو ریوائز کیا, اور ایم کیو ایم کا میں اس لیے تذکرہ کر رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ترہ ہے, یہ ان کا تاج ہے کہ ان کے کہنے کے بعد اس کو ریوائز کیا گیا, دوبارہ مردم شماری ہوئی, اور اب جو فگر آئے ہیں وہ پہلے والے فگر سے بہت بہتر ہیں. تو انہی فگر کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں حلقہ بندیوں کی طرف جانا ہوگا. یہ ابھی تک کا جو نریشن ہے, چاہے وہ حکومت کا ہو, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ پہلی بات تو مردم شماری غلط ہوئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ہماری آبادی 3.5 کروڑ ہے. ایم کیو ایم اس بات کا اعلان کرے کہ ہم نے 1,47,00,000 لوگوں کے اوپر سودے بازی کی ہے. سیدھی بات ہے. 1,60,00,000 تو پچھلی تھی نا بھائی, اس پر اعتراض تھا تو دوبارہ ہوئی ہے نا. تو اگر پچھلی والی کا گروتھ ریٹ ہی لے لیتے نا تو 1,90,00,000 تو ویسی بن جاتی. انہوں نے کیا تیر مارا ہے؟ اچھا, انہوں نے کیا کیا ہے؟ یعنی خود ہی 1,41,00,000 ڈکلیئر کروائی, خود ہی حکومت میں تھے, خود ہی وفاق میں وزیر تھے, خود ہی یہاں پر جو ہے وہ گورنر تھے, خود ہی ایڈمنسٹریٹر پکڑے ہوئے تھے. انہوں نے یہ جو پی ڈی ایم رجیم چینج ہوا تھا اس میں سودے بازی کی تھی نا انہوں نے, اور اسی سودے بازی میں انہوں نے جو ہے وہ یہ سارے کام کیے تھے. تو بھائی آپ نے پہلے خود ہی 1,41,00,000 ڈکلیئر کیا, اور خود ہی کہا کہ اب ہم نے بڑا کے جو ہے 2,03,00,000 کر کے احسان کیا ہے. بھائی ہم 3.5 کروڑ ہیں. کیوں 3.5 کروڑ ہیں؟ ہم کوئی ہینکی پھینکی نہیں مارتے, ہمارے پاس اس کی ورکنگ ہے. نادرا نے کہا مستقل پتے کی بنیاد پر رہنے والے لوگ 1,91,00,000 ہیں. صحیح ہو گیا. بچے اور بوڑھے سب جوان ملا کے مستقل پتے والے. کراچی میں آپ ابھی جائیے, آبادیوں کی آبادیاں ایسی ہیں, ملینز میں لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جو مستقل پتہ ان کا نہیں ہے. اور اس کے لیے ابھی ایک سرویز بھی ہو رہے ہیں, اور میں آپ کو بھی کچھ دنوں میں میرے پاس کچھ سرویز غیر جانبدار سامنے آ جائیں گے تو قوم کے سامنے ہم لائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا فراڈ ہوا ہے. اس کے بعد آ جائیے آپ بجلی کے میٹر, 37 لاکھ ڈومیسٹک میٹر, اور ایوریج ایک میٹر تقریباً 10 لوگوں پہ بنتا ہے. یہ آپ کے الیکٹرک والوں سے پوچھ لیجئے. اس کے بعد آ جائیے گیس کے میٹر, جو ایوریج 18 سے 20 لوگوں پہ بنتا ہے. ہم 15 بھی لگائیں تو اس وقت 23 لاکھ گیس کے میٹر ہیں. کسی بھی زاویے سے آپ ویٹ کنزمپشن دیکھ لیجئے, اس کے مطابق بھی ہم 3.5 کروڑ سے زیادہ ہیں. آپ رائس کنزمپشن اور پر کیپیٹا رائس کنزمپشن دیکھ لیجئے, اس کے حساب سے بھی ہم زیادہ ہیں. آپ جتنے پیرامیٹرز کہتے ہیں آپ جائیے اور سروے کیجئے, اور لوگوں سے پوچھے کتنے لوگ مردم شماری والے تمہارے گھر پہ آئے, اس سے بھی پتہ چل جائے گا. تو آپ نے تو کراچی کی گنتی کھا لی. اس کا نقصان کیا ہے؟ ریپریزنٹیشن. اگر ہم 3.5 کروڑ ہوں تو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر 35 ہو جائیں گے. لیکن ایک منٹ رکیے گا نا یہاں پہ, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اب تو جو ہوا سو ہوا والی کنڈیشن پہلے نا آئیں گے. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ غلط ہوا, پہلے تو یہ اسٹیبلش کریں. اور جس نے بیچا ہے جو سب سے بڑا ذمہ دار وہی ہے کہ جو بغلے بجا رہا ہے اس وقت, اس لیے کہ باقی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. یعنی ایم کیو ایم, ظاہر ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اس لیے کہ وہ حکومت میں لیکن وفاق میں بھی تھی. اب پیپلز پارٹی ایک بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو ابھی یہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو پیپلز پارٹی کی باتیں مانیں گے کیا بھائی؟ پیپلز پارٹی جس نے آخری بجلی کی قیمت بڑھائی وہ کہہ رہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے.
تو یہ تو منافقت کی انتہا ہے نا جو یہ پارٹیاں کر رہی ہیں. لیکن حافظ صاحب ان کی باتوں پہ تو آ کر ہم عوام کو تباہ نہیں کر سکتے. حافظ صاحب اگر حلقہ بندیوں کے بات میں بات کروں تو کیا حلقہ بندیاں ہونی چاہیے یا یہ ضروری نہیں ہے, یہ بائنڈنگ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مردم شماری ٹھیک ہونی چاہیے, اس کو تو ٹھیک ہو گیا, یہ ایک الگ کیس ہو گیا. سی سی آئی نے ایک چیز منظور کی, غلط کی, صحیح کی. سی سی آئی نے جب ایک چیز منظور کی تو آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ نئی حلقہ بندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارا تو اعتراض یہ ہے کہ بھائی اگر نمبر صحیح ہو جائیں گے تو سینیریو بدل جائے گا سندھ کا, کراچی سے بھی وزیر اعلیٰ بن سکے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو انہوں نے بیچ دیا نا, لیکن ہم اس کی لڑائی کورٹ میں لڑیں گے انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. ہم کورٹ میں لڑیں گے. آپ سمجھتے ہیں اب جو حلقہ بندیاں بندیاں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اس لیے کہ جو آئین کا تقاضا ہے. اور اس سے جو سیٹس بڑھیں گی آپ کو لگتا ہے, کیونکہ میں یہ سوال, بڑھے گی, ایک سیٹ بڑھے گی. اچھا ایک سیٹ بڑھے گی, میں یہ قومی کی ایک اور 3 بڑھ رہی ہیں, 3 صوبائی کی ہوگی. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اسی تناظر میں کہ جنگ جو ہم نے پچھلی آپ کی دیکھی وہ میئرشپ کے لیے تھی اور آپ نے بڑی تگ و دو کی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن آپ کی جنگ نصیب بنی کسی اور کا. جنگ آپ نے لڑی اور نصیب بن گئی کسی اور کا. میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے دیکھتا کوئی اور. آپ کو جو جنگ کا جو ساز و سامان ملا اور ساری طریقے سے آپ نے تیاری کی وہ آپ مسند نہ مل سکا, اس بار بھی کیا یہ نہیں؟ ایسا نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جتنی بڑی یہ مافیا ہے جو ہم پر مسلط ہے حکومتوں کی صورت میں, اور پیپلز پارٹی نے جو کچھ 15 سال میں کیا ہے, اس 15 سال میں ان سے 87 یوسیاں بچانا اور 9 ٹاؤن بچانا, میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو وہ ہیں کہ سبھی کھانے والے لوگ. ٹھیک ہے. اس کے باوجود جو 4 ٹاؤن پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے اور ہماری جو یوسیز انہوں نے, جو ہم 100 سے کہیں اوپر تھے, انہوں نے کھائی ہیں, ان سب کے لیے بھی ہم نے گیو اپ نہیں کیا, چھوڑا نہیں ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں. اور وہ جو ہمارے میئر صاحب جن کو ہم قبضہ میئر صاحب کہتے ہیں, قبضہ میئر صاحب, ظاہر ہے ہمیں ان کی ذات سے تھوڑی کوئی مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ جو پوری پارٹی کا کنڈکٹ ہے کہ آپ نمبرز کو, سب سے بڑی پارٹی جماعت اسلامی سب سے زیادہ ووٹ تھے, ہمارے سے آدھے ووٹ تھے پیپلز پارٹی, آپ نے ان کے نمبر بڑھا دیے یوسیوں کی, پہلے حلقہ بندیوں میں پھر یوسیوں کو چھین کے. تو ہم نے کیس کیا ہوا ہے جو انہوں نے قانون میں ترمیم کی, وہ کیس 7 ستمبر کو لگا ہوا ہے, اور وہ کیس انشاءاللہ تعالی انہیں رات کو بھی آ رہا ہے آج کل فارم میں. یہ مجھے بتائیں, کراچی کی چابی ہو یا پاکستان کے, اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کریں, وہاں کوئی جگہ گنجائش آپ کو لگتا ہے ایکسیپٹنس ہے جماعت اسلامی کی اگلے انتخابات؟ ابھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کراچی سے, میں اللہ کی ذات بڑی ہے اور میں کوئی ایسی بڑی بات کر کے ظاہر ہے سب چیز سامنے. آپ ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے؟ جب میں بلدیاتی الیکشن میں لڑ رہا تھا تو میں کبھی بھی بڑے دعوے نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. یہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ ہم بڑی جماعت بن کر آئیں گے, اور ابھی بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت کی پوزیشن ہماری برقرار رہے گی. ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے آپ؟ وہ تو ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی. میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں, آپ کی اپنی ذات, فیصلہ کرے گی تو لڑیں گے. آپ کی خواہش ہے لڑ سکتے ہیں کراچی سے؟ ہمارے ہاں نہیں, کراچی کا ریپرزنٹیشن جماعت اسلامی طے کرے گی تو لڑیں گے, اس میں کیا ہے, لڑ سکتے ہیں. اوکے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور جماعت جب فیصلہ کرے گی, لیکن کیا ایم این اے کی حیثیت سے حافظ صاحب کو قومی اسمبلی میں دکھائی دینا چاہیے یا نہیں, لیکن کچھ ضمنی سوالات ہیں کراچی کے حوالے سے کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. آج کراچی کی ایک اور خبر بھی میرے پاس تھی اور وہ بھی بڑی دردناک تھی. ایک اور بچی جو ہے وہ مین ہول میں گٹر کے ڈھکنے میں, مواج گوٹ بتایا گیا مجھے, وہاں پر جا کر وہ بچی گر گئی. مین ہولز کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پاکستان پیپلز پارٹی شہری حکومت کے ساتھ موجود ہے, لیکن جو جسے کہتے ہیں نا بہت ہی مین یا کور ایشوز ہیں اس پر بات نہیں ہو رہی. حافظ صاحب اس سوال کا میں آپ سے جواب لوں گی, لیکن پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی گورنر صاحب کی, کیونکہ آپ کراچی کے دردمندوں کی بات کرتے ہیں, لوور کلاس کی بات کرتے ہیں. گورنر نے ایک ہیئر ڈریسر کے لیے ویڈیو بنا دی, اس کے اوپر بڑی ان کے جیسے ترلے لیے گئے کہ یہ کیسے کر دیا اور کیوں کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کیا, گورنر صاحب کا پورٹ فولیو نہیں تھا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا؟ دیکھیں ہم اس بات کے اوپر میں کیا بحث کروں. گورنر صاحب کے بارے میں ضرور کہوں گا, دیکھیں اب وہ گورنر ہیں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, ایک پوزیشن ہے, ایک آفس ہولڈ کرتے ہیں. گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, کراچی سے ان کا تعلق ہے. انہیں یہ چاہیے کہ جو ان کے پورٹ فولیو کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان بائزڈ ہوگا, کسی پارٹی کے ورکر نہ بنے. بالکل ٹھیک ہے نا, گورنر پارٹی کا ورکر نہیں ہو سکتا, وہ اس طرح سے اگر بیہیو کرتے ہیں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کام جو کسی این جی او کو کرنے چاہیے, کسی پارٹی کو کرنے چاہیے, وہ اگر حکومت میں وفاق کا نمائندہ کرنے لگے تو آپ اس کے نتیجے میں کچھ چھوٹا موٹا کنٹریبیوٹ تو کر سکتے ہیں. میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنر صاحب یہ کام جو ہے وہ شوق میں کر رہے ہیں, یہ کام جو ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں بہت دل سے کر رہے ہیں, لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو سب کے لیے قابل قبول بنائیں. آپ جس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں, جس پارٹی نے آپ کو گورنر بنایا اور جس کو ساتھ کھڑا کر کے آپ اس کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں, وہ پارٹی آپ جتنا بڑا کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی نیچے جائے گی.
کیونکہ وہ چل نہیں سکتی، اب ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ ایجوکیشن کو ٹھیک کریں. آئی ٹی منسٹر تو اسی پارٹی کے تھے نا, تو یہ آئی ٹی کا کام آئی ٹی منسٹر کیوں نہیں کر رہا تھا؟ یہ گورنر اپنے گورنر ہاؤس میں کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ کتنا کچا کتنا پکا ایک آدھ این جی او آپ پکڑ لیں اور آپ اس کے سہارے پر اپنی پارٹی کو بڑا کرنے کی کوشش کریں, یہ ان کو زیب نہیں دیتا. ان کو چاہیے وہ سیریس ایفرٹ کریں. ہم وہ آپ ویسے میں پوچھ رہا ہوں وہ ویڈیو نہیں بننی چاہیے تھی, آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے؟ یا اب تو سپورٹ لائن میں وہ خود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ میں نے بنا دی تو کیا ہو گیا, پتہ نہیں لوگوں نے غلط رنگ میں لے لیا, یہ کر لیا. اب گورنر صاحب کو جو نا اس سے ذرا اوپر اٹھنا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کراچی کا لڑکا آئے اور وہ حافظ نعیم الرحمان کو کہے کہ سر میری یہ چھوٹا سا کیبن ہے, ذرا حافظ صاحب 2 جملے تو بول دیں, تو آپ بولنا پسند کریں گے؟ نہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن الگ سے تھوڑا سا ڈیکورم کی بات ہوگی. ڈیکورم کی بات ہوگی. چلے یہ ایک تھوڑی سی میں چاہ رہی تھی کہ ذرا حافظ صاحب سے پوچھو اس معاملے پر. میں اس طرح سے کسی کے پرسنلائز نہیں کرتا. وہ لوگ بھی ٹرولنگ زیادہ شروع کر دیتے ہیں. گورنر صاحب کو پارٹی ورکر نہیں ہونا چاہیے, گورنر صاحب کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہاں تو بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے حافظ صاحب, لیکن جو این جی او کریں ان کو گورنر ہونا چاہیے, ان کو کراچی کے مردم شماری کو پورا کروانا چاہیے تھا. اس پورے ملک کو دیکھیں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ کراچی کی گنتی 3.5 کروڑ پوری کروا. وہ تو کہہ رہے تھے گورنر ہاؤس کے لوگ نہیں گنے گئے, اور اس کے بعد وہاں پر لوگ گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قبول نہیں کروں گا, تو انہوں نے کر لیا نا. اس کے بعد انہیں کے الیکٹرک کو لگام دینی چاہیے, وہ کے الیکٹرک کے سہولت کار بنتے ہیں, وہ پارٹیوں کے درمیان. آج بیان یہ بھی تھا کہ آپ ہڑتال نہ کریں. اچھا ویسے آپ لوگ کل دھرنا دے رہے ہیں یا صرف پورے پاکستان میں ہڑتال ہے؟ آج تاجروں نے کی تھی, ہم نے اس کی حمایت کی, اس لیے کہ ہم کوئی تفریق نہیں پیدا کرنا چاہتے. اچھا ہوتا ہے کہ 2 ستمبر کو سب اکٹھا کرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے گزشتہ دنوں کہ ہم شاید دھرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں. گورنر ہاؤس بھی کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ گورنر صاحب. اور یہ کب تک متوقع؟ یہ میں اعلان کروں گا انشاءاللہ 1-2 دن میں. کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ. دیکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا, کیا ہم نے آپ تو ویسے بھی کوئی احتجاج کرنے کے لیے یا ہڑتال کرنے کے لیے تھوڑی آواز اٹھائی ہے, لوگوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. اگر کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے تو انہیں پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. دیکھتے جائیے آپ. اوکے اچھا, یہ جو ابھی صورتحال شروع ہوئی ہے حافظ صاحب, عید پر بھی ہم نے دیکھا بڑی دردناک فوٹیج تھی, وہ بچہ جو گرا, 14 اگست پر بھی یہ صورتحال رہی, پھر آج بھی کراچی میں. یہ جو کراچی کی سڑکیں ہیں, ترقیات کے نام پر یا ترقیاتی کاموں کے نام پر بہت کام ہو رہا ہے اور اس میں لوگ گر رہے ہیں, مر رہے ہیں, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کنونسنگلی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بٹ فار دا جو کراچی کی حیت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا؟ پارٹی کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی کرپشن اور نااہلی کا زبردست امتزاج ہے. ٹھیک ہے نا, نااہلی کا مقابلہ بھی ہے اور کرپشن تو یہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو ان کی سرشت میں ان کے اللہ معاف کرے خون میں شامل ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ مرتضیٰ صاحب بھی ایسے ہی ہیں شاید. بھائی میں ویسے پوچھ رہی ہوں, پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس جب تک کہ کانوں سنی تو بہت سی باتیں ہیں, لیکن آنکھوں دیکھی. وہ ڈائنوسار پارک انہوں نے بنایا, وہاں وزٹ کیا. بات ہے, چلے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہزاروں ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے 15 سال میں پیپلز پارٹی نے کنزیوم کیے ہیں نا کہیں پر, ہزاروں ارب روپے. وہ ہیں کہاں یہ دکھائیے. یہ جو چیز بنا رہے ہیں وہ ٹوٹ رہی ہے. جہانگیر روڈ 4 دفعہ بن چکی ہے, یہی ایڈمنسٹریٹر تھے نا, اور ابھی بھی جو بنے یہ دوبارہ تازہ وہ بھی جا کر دیکھ لیجیے آپ. انڈر پاس بنا رہے ہیں تو اس میں پیورز لگا دیے, پیورز لگا رہے ہیں تو اس میں بائکیں گر رہی ہیں. آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں جو بلدیہ جو پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی ہے نا, آپ دیکھیں نا اس وقت تک بھی وہ ترجمان ہے پیپلز پارٹی کے, اس وقت بھی وہ مشیر ہیں قانونی, اور ایڈمنسٹریٹر 1 سال رہ چکے ہیں. وہ تو یہ کہہ نہیں سکتے میں تازہ آیا ہوں. اگر ان کی پوری پارٹی کا کنڈکٹ یہی ہے نا کہ الیکٹرک کو جب دوسری پارٹی کو شفٹ کیا گیا تھا 2009 میں, تو 50 ارب روپے زرداری صاحب نے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے نئی لائبلٹی ادا کی تھی. تو یہ تو ہر شعبے میں دیکھ لیں کہ نہ تعمیرات میں انہوں نے کچھ کیا ہے, نہ انہوں نے پانی کا منصوبہ مکمل. 1 قطرہ پانی کا اضافہ 2005 کے بعد نیوان احمد صاحب 2004 کا یہ مکمل کر کے گئے تھے. کہتی آج 18 سال گزر گئے, K4 نہیں بنا. سیوریج کا مسئلہ حل نہیں ہوا, ٹریفک کا مسئلہ حل نہیں ہوا. 130 بسیں ہیں, کبھی پنک کبھی اورنج کبھی فلاں کلر کر کے اس کو مختلف روٹ کے اوپر چلا رہے ہیں. ایک ہی بسوں کو کلر کر دیتے ہیں. آپ بتائیے نا مجھے, 130 سے زیادہ بتا دیں کتنی بسیں وہی گھمائے جا رہے ہیں. اچھا آئی تھی تقریباً 250 کے قریب, اس میں سے ظاہر ہے پورے سندھ میں بھیجی ہیں انہوں نے, کوئی بات نہیں بھیجیں آپ. لیکن 100 اور جو آپ نے پرمٹ بند کی ہیں وہ 382 ہیں جو روٹ کے پرمٹ بند کیے ہیں. چنگچیوں پہ آپ نے پوری ہماری ماؤں بہنوں کو لا کے کھڑا کر دیا 15 سال میں. تباہ برباد کر دیا اس پارٹی نے ہمیں یار, اور ان کی ہمیشہ سہولت کار رہی ہے MQ, ہمیشہ سہولت کار رہی ہے MQ. اچھا لیکن میں آخری سوال اس اور مین ہال کی بات میں آپ کو بتاؤں. مین ہال دیکھیے, یہ تو بنیادی بات ہے نا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ نشے اٹھا کر لے جاتے ہیں, وہ بھائی کتنے لے جاتے ہیں, کتنے لے جاتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے وہ سارا یہی کام کرتے ہیں, یہ رکھ کے جاتے ہیں وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا نا, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. نہیں ہم بھی تو ظاہر ہم دیکھتے ہیں نا گلی محلوں میں 25,000 کے قریب مین ہال کھلے ہوئے ہیں شہر میں, ایسے ہی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے حرکت کیا کی. دیکھیں اعتراض ہمیں کیا ہوتا ہے, کیا سارے اسی چیئرمین پہنچ جائیں ہم ڈھکن بانٹیں گے,
اب ڈھکن بانٹنے کے لیے 246 یوسی چیئرمین کو بلا لیا انہوں نے اور وہ کہا کہ ڈھکن ملیں گے ہفتے ہفتے کے پتہ نہیں اتنے 100 ہاں 100 یا 150 اور پھر ریٹ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی, کوئی ورکنگ نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں ہے, اور آپ جا کر جو نا یہ کوئی مذاق بات تو نہیں ہے یار کہ کل وقت کم رہ گیا میرے پاس. آپ کراچی کا مقدمہ لڑتے ہیں, پھر پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں, آپ کے مقدموں کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. ہو رہی ہے. دیکھیں ہم جو ہے نا عوام کے ساتھ کنیکٹ کیے ہوئے, ہماری پارٹی کے علاوہ اب اس وقت کوئی پارٹی اس کا منہ ہی نہیں ہے کہ وہ آ کر کہہ سکے کہ ہم عوام کے لیے, اس لیے کہ ان کو سب کو لوگوں نے عوام آپ کے ساتھ ہے لیکن ووٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ووٹ ہوا نا, لیکن آپ آپ یہ بات کہتی تھی نا پہلے, آپ لوگ سب یہ کہتے تھے کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑتا, تو ووٹ پڑ گیا. میئرشپ تو انہوں نے چھینی ہے قبضہ کر کے, وہ بھی انشاءاللہ بحال کر لیں گے اللہ نے چاہا. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت اس وقت جماعت اسلامی, اور یہ ٹریول کرے گا پورے پاکستان. ٹھیک ہے, یعنی دھرنا بھی ہو رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بھائی. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, ہماری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ. لیکن اگر آپ کو کوئی فون آئے اور وہ کہیں گورنر صاحب ہی ہے, آپ کے دوست ہے, آپ بھی ماشاءاللہ ہمیں پتا ہے آپ کی بھی کافی ریچ ہے, اور وہ کہیں گے حافظ صاحب ذرا یہ معاملہ, اگر ہم بھی فونوں کے اوپر اپنا روٹ بدلنے والے ہوتے تو لوگوں میں سب سے بڑی جماعت نہیں بناتے. ٹھیک ہو گیا, بہت وہ بہت لوگ شکریہ. دوسرے ہوتے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں پہلے پریس کلب اور ایک فون پہ چلے جاتے ہیں وہاں پر, اور بچوں اور عورتوں کو سامنے کھڑا کر کے خود بھاگ جاتے ہیں. جماعت اسلامی ایسی نہیں ہے, جب طے کرتے ہیں تو کرتے ہیں. ہاں بات چیت ہمیشہ اوپن رہتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کسی ذاتی دشمنی ہے نہ لڑائی, اور ضد بھی نہیں ہے. ضد بھی کیا ہے, ضد بھی یہ ہے کہ بھائی عوام کو سہولت دو, بس ایک ہی ضد ہے ہماری. تھینک یو ویری مچ. حافظ نعیم الرحمان ہم سے بات کر رہے تھے, امیر جماعت اسلامی کراچی, اور کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سنوائی ہو رہی ہے, عوام کے درمیان ہے, اور وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک عوام کو ریلیف نہیں دلوا سکے. پروگرام کا وقت ختم ہوگا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.